मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सब क्रिश्चियन टॉक्स देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आपका होस्ट विक्रम, और खुदा के फजल से आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर एहसान दानिश हमारे साथ हैं। आज हम सलीबी कलमात में से चौथे कलमे के बारे में सीखेंगे कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सर, आप कैसे हैं? मैं खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। और विक्रम, एक बार फिर आज मैं सारी क्रिश्चियन टॉक्स की जो टीम है इनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है वो बुलाया, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म की वजह से खुदावन के नाम को जलाल दे सकें और खुदावन के कलाम में से सीख भी सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो सर, क्वेश्चन आज हमारा ये है कि मसीह यीशु ने कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी। तो इससे क्या मुराद है छोड़ देने से, और हम किस तरह अपने व्यूअर्स की मदद कर सकते हैं इसको समझने में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। और भाई विक्रम, आपके लिए भी और जितने आज हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो मसीह खुदावंद ने सलीब पर, हम कहते हैं कि 7 सलीबी कलमात, तो उन कलमात में से ये चौथा कलमा है। तो इसको कहा जाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थियोलॉजिकली इसको समझना जो है वो इसमें काफी जो है वो मुश्किल दरपेश जो है वो आती है। तो इसको अक्सर कहा जाता है कि ये ना मसीह खुदावंद के मतरूक होने की पुकार है, यानी कि छोड़ देने की पुकार, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जब हम मरकुस की अंजील में पढ़ते हैं तो हमें इसका जिक्र मिलता है, बल्कि हमें इसका जिक्र जो है वो मत्ती की अंजील में भी मिलता है। लेकिन आज हम इसको जो है वो मरकुस की अंजील में से पहले खुदा के कलाम में से इस हवाले को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसकी तफसीर की तरफ जो है वो जाएंगे। तो खुदावंद के कलाम में से जो है हम देखेंगे मरकुस की अंजील, उसका 15वां बाब, और उसकी मैं 33वीं आयत से जो है वो आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बल्कि 33वीं और 34वीं आयत, हम ये दोनों आयत का जो है इस जगह पे जो है वो इसको पढ़ेंगे या मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये तीसरे पहर का जो है वो वाक्य है। तो तीसरे पहर को अक्सर जो एक मेरे पास ये बड़ी अच्छी किताब है, देखने वालों को भी बता दूं तो आज जो मटेरियल होगा वो इस किताब में से मैं शेयर करूंगा। हमेशा मैं इस जो है वो प्लेटफॉर्म पे क्यों किताब का भी जिक्र करता हूं, एक तो हमारे पास एक साइटेशन हो कि जो हम बातें कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। और ये मसीह की सलीब जो किताब है ये बहुत एक अच्छे राइटर की है, उसका नाम जॉन स्टॉट है। और खुदा का शुक्र है कि ये हमारे पास उर्दू में अवेलेबल है, तो पाकिस्तान की कलीसिया इससे फायदा उठा सकती है और हमें किताबें पढ़ने वाला भी होना है। तो इसमें जॉन स्टॉट कहता है कि ये जो तीसरा पहर था ये 12 बजे के बाद का टाइम था। तो उस वक्त 12 बजे के बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने ये अल्फाज कहे। तो याद रखना, ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी का जो कलमा है, इसको लेकर जितने भी मुफस्सरीन हैं विक्रम या थियोलॉजियंस हैं, वो एक बात पे तो मुत्फिक है, और वो ये बात जो जिस पे वो मुत्फिक है कि वो सारे इस बात को जानते हैं कि ये जो यीशु मसीह नासरी ने अल्फाज कहे कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छेड़ दिया, ये ज़बूर 22 में से है। ज़बूर 22 की पहली आयत से ये इक्तबास जो है वो लिया गया। लेकिन जो इस पे जो कह रहे हैं कि बहस है या इस पे जो आर्ग्यूमेंट है वो उस बात पे स्टार्ट होती है कि इसको कैसे समझा जाए, या मसीह खुदावंद ने ऐसा क्यों कहा। इसको लेकर फिर मुख्तलिफ नजरियात आते हैं, ताकि हम तो समझ कैसे सके। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट जो है वो वर्ड्स भी है यीशु मसीह नासरी का, जो उसने सलीब पर जो है वो कहे। तो आज हम इसके 4 ख्यालात देखेंगे इसको समझने के लिए। तो जो पहला ख्याल है इस कलमे को लेकर, या जो कह लें कि एक लोगों का ग्रोह जो इसका कायल है, वो कहते हैं कि दरअसल यीशु मसीह नासरी की ये पुकार, मतरूक होने की पुकार, ये दरअसल ये जो है ये उसने उस हालत में कहा जिसमें वो एक गुस्से की हालत में था, यीशु मसीह नासरी एक नाउमीदी की हालत में था और मायूसी की हालत में था। मैं देखने वालों को भी ये एक ख्याल है, एक नजरिया है। वो क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने ये अल्फाज गुस्से, नाउमीदी, मायूसी या बेचैनी की हालत में कहे? क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी की ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तवक्कुआत नहीं थी
کامل بشر ہونے کے ناطے اور کامل خدا ہونے کے ناطے کہ خدا یا باپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا. یعنی کہ مسیح نے اس کی توقع نہیں کی تھی کہ اسے چھوڑا جائے گا, کیونکہ یسوع کو یہ امید تھی کہ خدا جو ہے کہیں نہ کہیں, اس نظریے والوں کا کہنے کا کہ خدا کہیں نہ کہیں جا کے اینڈ پہ جو ہے وہ ایک موجزانہ طور پہ جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج کر جو ہے وہ مجھے جو کیا کر لے گا, بچا لے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا نہ ہوا کہ مسیح خداوند صلیب پر لٹکا گیا ہے اور خدا نے آ کے جو ہے وہ مدد نہیں کی, تو مسیح خداوند پھر اس بے چینی کی حالت میں اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا. تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اے میرے خداوند, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جبکہ یہی لوگوں کا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں خدا نے نہیں چھوڑا تھا یسوع کو. یہ یسوع کے الفاظ جو ہیں یہ بے یقینی کے ہیں, ایمان ڈاواڈول ہونے کا ایک ثبوت ہے یا ایک نشان ہے. لیکن یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ خیال درست نہیں ہے. نہ صرف یہ اس خیال کو میں غلط کہتا ہوں, بلکہ جس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا, جان سٹارٹ بھی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے. بالکل کیوں غلط ہے؟ چونکہ ان لوگوں کا گروہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے جو مسیح کی ایٹریبیوٹس ہیں یا مسیح کی جو کاملیت ہے ایک اخلاقی طور پہ, اس کی نفی کر رہے ہیں, اس کے منکر ہو رہے ہیں, اور وہ اس جگہ پہ یسوع مسیح ناصری کو قصوروار بنا رہے ہیں. کس کا؟ کہ وہ بے اعتقاد ہو گیا ہے. تو یسوع مسیح ناصری کیا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے اعتقاد ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس نے تو کئی بار, دیکھنے والوں کو بتاتا چاہوں تو اس نے تو کئی بار شاگردوں کو کہا کہ تم کب تک جو ہے وہ کلام مقدس کی باتوں کو ماننے میں جو ہے وہ سست اور بے اعتقاد رہو گے. تو ایک واقعہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی جگہ پہ مسیح خداوند یسوع سے کہا گیا ایک شخص نے کہ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر دے. تو خداوند یسوع بے اعتقاد نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ جو ہے وہ میں یہ جان سٹارٹ کی کتاب میں سے ہی اس کا جو ہے وہ میں ذکر کر دوں. وہ یہ ہے, دراصل یہ پہلے نظریے کی کہتے ہیں کہ ایک ترمیم شدہ ایک حالت ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو یسوع مسیح ناصری کی پکار ہے یہ دراصل جو ہے ایک جدائی کی پکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جب یسوع مسیح ناصری نے یہ کہا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو مسیح خداوند کو اس وقت تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. اس نے جدائی کو محسوس کیا, سیپریشن کو فیل کیا. جی بالکل. تو جب اس نے اس کو محسوس کیا تو حقیقی معنوں میں خداوند چھوڑا گیا. تو وہ کہتے ہیں, لیکن جہاں پہ یہ نظریے والے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خدا نے یہ الاؤ کیا کچھ دیر کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ اس کو محسوس کرے صرف. صحیح. جبکہ پھر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس نظریے کو بھی غلط کہتے ہیں, حالانکہ اس نظریے میں ایک بات یہ بڑی درست ہے کہ یہ مسیح کے کردار پر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہے یہ لوگوں کا گروہ جو ہے, بلکہ اس میں ایک بات جو وہ سمجھنے سے قاصر ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا نے صرف جو ہے وہ صلیب پر جو ہے خداوند یسوع کے لیے صرف یہ نام, اس کے لیے کیا الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ صرف یہ الاؤ نہیں کیا کہ وہ صرف محسوس کرے, بلکہ ہمیں تو ذکر ملتا ہے کہ زبور 22 میں جب جو شخص اس کو کہہ رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے اس تجربے سے گزر رہا ہے, نہ کہ صرف وہ محسوس کر رہا ہے. کہ جو زبور 22 کا لکھنے والا ہے وہ حقیقی معنوں میں اس تجربے سے گزر رہا ہے. تو یہ دوسرا خیال تھا. تو تیسرا جو خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ ایک منفی اصطلاح ہے ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک خوشی کا نعرہ ہے یسوع مسیح ناصری کا, یہ تو ایک شادمانی کا نعرہ ہے. وہ کیوں کہتے ہیں شادمانی کا نعرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دراصل دیکھیں اگر زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے نا کہ زبور نویس وہاں پہ کہہ رہا ہے میرے خداوند اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو میں پڑھ ہی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بلکہ زبور 22 کے اختتام والی آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا,
ٹھیک ہے، میں جماعت میں تیری شکر گزاری کروں گا کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا نہ اس سے نفرت کی. تو وہ کہتے ہیں وہ اس مسیح کی بات کو یا ان الفاظ کو پورے زبور کی روشنی میں لیتے ہیں. تو کہتے ہیں چونکہ اس کا اختتام اچھا تھا، تو اس لیے چونکہ اس کا اختتام اچھا تھا زبور 22 کا، تو یہ ایک شادمانی کا نعرہ ہے. جبکہ ہمیں یہاں پہ جب ہم ملتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری اختتام کی طرف تو جا ہی نہیں رہا، مسیح خدا ان تو صرف جو زبور 22 کی پہلی آیت اس کو کوٹ کر رہا ہے. تو چوتھا نظریہ بھی ہے، تو اس لیے ہم نا اس نظریے کو بھی جو ہے وہ میں نہیں بلکہ جان سٹارٹ بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو جو چوتھا نظریہ ہے وہ نظریہ ہے اس کلمے کو لے کر، وہ یہ ہے کہ جیسے کلام مقدس میں لکھا گیا ہے اس کو بالکل اسی طرح سے پڑھا جائے، نہ کہ جو پڑھا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کیا سرائیاں کی جائیں، اپنے انداز سے لگائیں. جی بالکل اپنے اندازے لگائیں. ہمیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ دا ٹیکسٹ اسپیک، کہ خداوند کے کلام کو بولنے دے. تو پھر کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ مجھے جان سٹارٹ کا بڑا ہی جو ہے وہ جو چوتھا اس کا خیال جو اس نے پیش کیا، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں، یہاں پہ میں سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ حقیقی معنوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے یہ الفاظ کہے تھے، نہ کہ اس نے صرف پریٹینڈ کیا تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یسوع چھوڑا نہیں گیا تھا، وہ تو صرف پریٹینڈ کر رہا تھا کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا تو نے. نو، یہ ایک غلط تھیالوجی ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری حقیقی معنوں میں چھوڑا گیا. کچھ لوگ اس کی اس طرح سے بھی غلط تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا، تو بینگ اے ہیومن یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے خداوند یسوع مسیح ناصری چھوڑا گیا تھا، نہ کہ خدا ہونے کی ناطے. ہاں اگر وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں تو ہم تو جو مسیح خداوند کی فطرت تھی یعنی کہ الہی فطرت اور انسانی فطرت، ہم اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھے ہم مسیح خداوند کی فطرت کو سیپریٹ نہیں کرتے. اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جس کا ہیپوسٹیٹک یونین. یہ ایسی ایک اس کی یونٹی ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ انکارنیشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی یونٹی دو فطرت کی ہوئی ہے، ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو سیپریٹ کریں گے تو ہم ایک بدعت کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کے لیے اس لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے دا پرسن جیسس کرائسٹ. میں سننے والوں کو بھی بتاؤں، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھیں تھیولوجیکلی کہ دا پرسن جیسس کرائسٹ جو ہے وہ صلیب پر مارا گیا، وہ صلیب پر اس تجربے سے گزرا جدائی کے، اور خدا نے اس نے واقعی حقیقی معنوں میں اس چیز کا تجربہ کیا. اور وہ جو پرسن جیسس کرائسٹ تھا وہ انسان بھی تھا اور خدا بھی تھا. اس کے لیے جان کیلون جو ہے وہ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر صرف خداوند جسمانی طور پر ہی دکھ اٹھاتا تو وہ صرف جو انسانوں کے بدن ہے یا جسم ہے وہ صرف اس لحاظ سے ان کا نجات دہندہ ہوتا، لیکن خداوند میں روح نے بھی روح میں بھی کہتے ہیں کہ اس اذیت کو برداشت کیا تاکہ وہ بنی انسان کی روحوں کا بھی نجات دہندہ ہو. تو خداوند یسوع کا اس تجربے سے ہو کر گزرنا بڑا ضروری تھا، چونکہ یہ باپ کو پسند آیا اور یہ خدا کے جسٹس کا تقاضا تھا. خود جب میں بات کر رہا ہوں خدا کا جسٹس، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے انصاف کا تقاضا تھا، چونکہ ہمارا خدا گناہ سے سمجھوتا نہیں کرتا. اور مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری پر اس وقت جو ہے تمام بنی نوع انسان کے گناہ بھی تھے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح ناصری میں خدا نے خود اس کا جو ہے وہ جدائی کا سامنا کیا، تاکہ ہم جو خدا سے جدا ہو گئے تھے ہم ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا نہ رہے، بلکہ ہماری ریکنسلیشن ہو جائے باپ کے ساتھ. یس پریز دی لارڈ. جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے چھوڑ دیا تو کیونکہ ہمارا مسیح عقیدہ ہے نا وکرم، اس کو بڑے ہمیں احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس میں 3 شخص ہیں، باپ بیٹا اور روح القدس. تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے جو ہے بیٹے نے صرف جو ہے وہ بیٹا الگ ہو گیا،
ہم تو جو ہے سلیب پر بیٹا الگ ہو گیا ہوا ہے ٹرینٹی سے. نو یہ بھی ایک کر ہی نہیں سکتے. جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ مسیح کی الہی اور انسانی فطرت کو نہیں الگ کر سکتے. اگر ہم جدا کر دیں گے تو یہ ایک بدعت تھی. if I'm not mistaken تو پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ ایک نستوری بدعت تھی. نستورینزم اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بدعت تھی. یہ کہتی تھی کہ اس کی جو فطرت ہے نا وہ سیپریٹ ہے, وہ الگ کرتے تھے. اور یاد رکھیں ہم اس کو مکس بھی نہیں کر سکتے. اگر مکس کر دیں گے پھر بھی ایک بدعت ہے. یہ کہتے ہیں ہیپوسٹیٹک یونین ہے جو خدا نے خود ہی جس کا جو ہے وہ اس کا چناؤ کیا تھا بنی نو انسان کی خاطر. تو ہم اس کو ختم کرنے کی طرف اب جاتے ہیں. تو ہم اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے حقیقی معنوں میں جو ہے اس چیز کا تجربہ کیا اور باپ کو یہ پسند آیا تاکہ اس کے جسٹس کا تقاضا پورا ہو. اس کے لیے اب میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ نام ایک شخص آیا, دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں, مارٹن لوتھر کے پاس آیا اور مارٹن لوتھر سے کہتا ہے کہ میں ایک گلٹ کا شکار ہوں, یعنی کہ ایک جرم کا شکار ہوں, یا مجھے ایک چیز ڈسٹرب رکھتی ہے, مایوس بے چین رکھتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاک بن جاؤں میں خداوند کے لیے, لیکن میں پاک نہیں بن پا رہا, مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, تو میں کیسے پاک بن جاؤں, تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو مارٹن لوتھر کہتا ہے اس کا ایک حل ہے. وہ اس سے کہتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب اب تجھے تیرا گلٹ یا گناہ جب ستانے لگے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ تو نے کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری میری خاطر وہ بن گیا جو وہ نہیں تھا, تاکہ میں وہ بن جاؤں جو میں خود سے کبھی نہیں بن سکتا. یعنی کہ یسوع میری خاطر گناہ بن گیا تاکہ میں پاک صاف بن جاؤں جو میں خود سے کبھی نہیں بن سکتا. اگر یسوع دا پرسن جیسس کرائسٹ اگر سلیب پر چھوڑا نہ جاتا, اس تجربے سے نہ گزرتا, تو میں اور آپ کبھی رشتے میں نہ آ سکتے. چونکہ یہ جو سیپریشن کا تجربہ تھا یہ آدم نے کیا سب سے پہلے, چونکہ وہ پہلا انسان. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے آدم کی وجہ سے سیپریشن آئی, لیکن دوسرے آدم کی وجہ سے ریکنسلیشن آئی, صلح آئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس آیات میں ہمارے لیے یہ کھلم کھلا ایک خوشی کی خبر بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہماری خاطر کیا بن گیا تاکہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ بدل جائے. تو میرے نزدیک ہم اس طرح سے اس کلمے کو سمجھ سکتے ہیں. اگر اس میں ابھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جی. تھینک یو سو مچ سر. یہ بہت خوبصورت منفرد نکات سے آپ نے ہمیں سکھایا اور اس سے آپ نے بڑی برکت پائی, اور میری امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے بھی ہیں وہ بھی آج ان نکات کے وسیلے سے بہت برکات پائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ نہیں تھے مسیح نے ہم میں وہ سارے گناہ لے لیے, وہ سارے گناہ اٹھا لیے ہمارے, اور مسیح نے ہمیں ایک سٹیٹس بخشا. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ کے آج اس آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی قیادت کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی مجھے بلایا. استعمال کرے. بہت شکریہ جی.